हज़रत मरवान रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मौका पर चलते रहे, यहाँ तक कि जब आप इस घाटी पर पहुँचे जहाँ से मक्का की तरफ रास्ता जाता था, तो आपकी ऊँटनी बैठ गई। उस ऊँटनी का नाम कस्वा था। लोगों ने उसे उठाने के लिए अरब के रिवाज के मुताबिक हल हल कहा, लेकिन वो बैठी रही तो लोगों ने कहा कि कस्वा उड़ गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, कुफ़ार मक्का मुझसे जो किसी भी ऐसी तजवीज़ का मुतालबा करेंगे जिससे वो अल्लाह के क़ब्ल एहतराम चीज़ों की ताज़ीम कर रहे होंगे, मैं उनकी ऐसी तजवीज़ मान लूँगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ऊँटनी को झिड़का तो वो फ़ौरन खड़ी हो गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के का रास्ता छोड़ दिया और वादी हुदैबिया के आखिरी किनारे पर पड़ाव डाला, जहां एक चश्मे में से थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा था। साहबा रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यास की शिकायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तुरकश में से एक तीर निकाल कर दिया और फरमाया कि इसे चश्मे में गाड़ दो। साहबा ने वो तीर चश्मे में गाड़ दिया। तो जब तक सहाबा उससे खूब सिराब होते रहे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम वादी हुदैबिया में ठहरे हुए थे कि इतने में बदील बिन वर्का अपनी कौम खजाया के एक जमात को लेकर आए, और ये लोग अहले तहामा में से आपके सबसे ज़्यादा खैर ख्वाह थे। उन्होंने कहा कि मैं काब बिन लवी और आमिर के पास आ रहा हूँ। उन्होंने हुदैबिया के चश्मों पर पड़ाव डाला हुआ है और वो लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार होकर सारा सामान लेकर आए हैं, हत्ता कि उनके साथ ब्याही और बच्चे वाली ऊँटनियाँ भी हैं। वो आपसे लड़ना चाहते हैं और आपको बैतुल्लाह से रोकेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम किसी से लड़ने के लिए नहीं आए, बल्कि हम तो उम्रा करने आए हैं। हम बहुत हैरान हैं कि वो लड़ाई के लिए तैयार होकर आ गए हैं। हालांकि लड़ाइयों ने तो कुरैश को बहुत थका दिया है और उनको बहुत नुकसान पहुंचाया है। अगर वो चाहें तो मैं उनसे एक अरसे तक के लिए सुलह करने को तैयार हूं। इस अरसा में दूसरे लोगों के दरमियान कोई मुदाखलत नहीं करेंगे और मैं इस अरसे में दूसरे लोगों को दावत देता रहूँगा। अगर दावत देकर मैं गालिब आ गया और लोग मेरे दीन में दाखिल हो गए तो फिर कुरैश की मर्ज़ी है, अगर वो चाहें तो वो भी इस दीन में दाखिल हो जाएं जिसमें दूसरे लोग दाखिल हो गए हैं। और अगर मैं गालिब ना आया और दूसरे लोगों ने गालिब आकर मुझे ख़त्म कर दिया तो फिर ये लोग आराम से रहेंगे। और अगर वो सुलह करने से इनकार कर दें तो उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मैं उनसे उस दीन के लिए ज़रूर लड़ूंगा, यहाँ तक कि वो मेरी गर्दन मेरे जिस्म से अलग हो जाए, यानी मुझे मार दिया जाए, और अल्लाह का दीन ज़रूर चल कर रहेगा। हज़रत बदील ने कहा, आप जो कुछ कह रहे हैं मैं वो सब अहले मक्का को पहुंचा दूंगा। चुनाचे हज़रत बदील वहां से चलकर कुरैश के पास पहुंचे और उनसे कहा कि हम उस आदमी के पास से आपके पास आ रहे हैं और हमने उसको एक बात कहते हुए सुना है, अगर आप चाहें तो हम उसकी बात आपको पेश कर दें। अहले मक्का के नादान किस्म के लोगों ने कहा, हमें उनकी कोई बात बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनमें से समझदार लोगों ने कहा कि तुमने उनसे जो सुना है वो हमें ज़रूर बताओ। हज़रत बदील ने कहा, मैंने उनको ये कहते हुए सुना और उनको हुजूर की सारी बात बताई। हज़रत उर्वा बिन मसूद ने खड़े होकर कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए वालिद का दर्जा नहीं रखता हूँ? उन्होंने कहा कि रखते हैं। उर्वा ने कहा, क्या तुम मेरे लिए औलाद की तरह नहीं हो? उन्होंने कहा कि हाँ, औलाद की तरह हैं। उर्वा ने कहा, क्या तुम्हें मेरे बारे में कोई शक कोई शुबा है? उन्होंने कहा कि नहीं। उर्वा ने कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैंने अहले अकाज को तुम्हारी मदद के लिए आमादा किया था, लेकिन जब वो तैयार ना हुए तो मैं अपने घर वालों और अपने बच्चों और अपने मतीयों फरमाबरदार इंसानों को लेकर तुम्हारी मदद के लिए आ गया था। उन्होंने कहा कि हाँ, मालूम है। उर्वा ने कहा कि इस आदमी ने यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे सामने एक भली और अच्छी तजवीज़ पेश की है, तो तुम उसको कबूल कर लो। और मुझे इस सिलसिले में बात करने के लिए उनके पास जाने दो। मक्का वालों ने कहा कि ज़रूर जाओ। चुनाचे उर्वा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ बदील को फरमाया था वही आपने उनसे भी कहा। तो इस पर हज़रत उर्वा ने कहा कि ए मोहम्मद, आप ये बताइए कि अगर आपने अपनी कौम को जड़ से उखाड़ फेंका
تو کیا آپ نے سنا ہے آپ سے پہلے عرب کے کسی آدمی نے اپنے خاندان والوں کو جڑ سے اکھیڑ دیا ہو، اور اگر دوسری صورت ہوئی یعنی قریش تم پر غالب آ گئے تو میں تمہارے ساتھ قابل اعتماد اور وفادار لوگوں کو جمع نہیں دیکھ رہا ہوں، بلکہ ادھر ادھر کے متفرق لوگوں کی بھیڑ ہے جو جنگ شروع ہوتے ہی تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اس پر حضرت ابو بکر نے کہا کہ تم اپنے معبود لات بت کی پیشاب گاہ چوز کیا، ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ عروہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ ابو بکر ہیں۔ عروہ نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تمہارا مجھ پر وہ احسان نہ ہوتا جس کا میں اب تک بدلہ نہیں دے سکا ہوں تو میں تمہاری بات کا جواب ضرور دیتا۔ عروہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کا ہاتھ لگانے لگتے، اور عروہ کے بھتیجے حضرت مغیرہ بن شعبہ ہاتھ میں تلوار لیے اور سر پر خود پہنے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراہنے کھڑے تھے۔ جب بھی عروہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو حضرت مغیرہ اس کے ہاتھوں کو تلوار کا دستہ مارتے اور کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک سے اپنا ہاتھ دور رکھو۔ چنانچہ عروہ نے سر اٹھا کر پوچھا یہ آدمی کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ مغیرہ بن شعبہ ہے۔ تو عروہ نے کہا او غدار، کیا میں تیری غداری کو ابھی تک نہیں بھگت رہا ہوں؟ یعنی تم نے جو قتل کیا تھا اس کا خون بہا میں ابھی تک دے رہا ہوں، اور جو تم نے مال لوٹا تھا اس کا تاوان اب تک بھر رہا ہوں۔ حضرت مغیرہ زمانہ جاہلیت میں ایک قوم کے ساتھ سفر میں گئے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے صاف فرمایا تھا کہ تمہارا اسلام تو قبول ہے لیکن جو تم مال لائے ہو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عروہ کا اشارہ اسی قصے کی طرف تھا۔ پھر عروہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو بڑے غور سے دیکھنے لگے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی تھوکتے تو اسے کوئی نہ کوئی صحابی اپنے ہاتھ میں لے لیتا اور اس کو اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین اسے فوراً کرتے، اور جب آپ وضو فرماتے تو آپ کے وضو کے پانی کو لینے کے لیے صحابہ کرام ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے اور لڑنے کے قریب ہو جاتے، اور جب تک آپ گفتگو فرماتے تو صحابہ آپ کے سامنے اپنی آوازوں کو پست کر لیتے۔ اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے دل میں آپ کی اتنی عظمت تھی کہ وہ آپ کو نظر بھر کر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ چنانچہ عروہ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آ گئے اور ان سے کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، قیصر و قسرا اور نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، اللہ کی قسم میں نے کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جس کی تعظیم اس کے درباری اتنے کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ اجمعین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی تھوکتے تو اسے کوئی نہ کوئی صحابی اپنے ہاتھ پر لے کر اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا اور انہیں جس کام کرنے کا حکم دیتے اس کام کو فوراً کرتے۔ اور وہ جب وضو کرتے تو ان کے وضو کا پانی لینے کے لیے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے اور لڑنے کے قریب ہو جاتے، اور جب وہ گفتگو فرماتے تو اب سب اپنی آوازیں پست کر لیتے یعنی خاموش ہو جاتے، اور تعظیم کی وجہ سے صحابہ رضوان اللہ اجمعین آپ کو نظر بھر کر نہ دیکھ سکتے۔ انہوں نے تمہارے سامنے ایک اچھی تجویز پیش کی ہے، تم اسے قبول کر لو۔ اس کے بعد بنو کنانا کے ایک آدمی نے کہا کہ مجھے اس کے پاس جانے دو، تو مکہ والوں نے کہا ضرور جاؤ۔ جب یہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ فلاں آدمی ہے۔ اور یہ اس قوم کا آدمی ہے جو قربانی کے اونٹوں کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، لہٰذا تم جو قربانی کے اونٹ لے کر آئے ہو وہ اس کے سامنے کھڑے کر دو۔ چنانچہ وہ اونٹ اس کے سامنے کھڑے کر دیے گئے اور لوگوں نے لبیک پڑھتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے کہا سبحان اللہ، ان لوگوں کو تو بیت اللہ سے ہرگز نہیں روکنا چاہیے۔ تو اس آدمی نے اپنے ساتھیوں کو واپس جا کر یہ کہا کہ میں یہ منظر دیکھ کر آیا ہوں کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے قربانی کے اونٹوں کے گلے میں قلادہ یعنی ہار ڈالا ہوا ہے اور ان کے کوہان کو زخمی کیا ہوا ہے۔ اس زمانے میں قربانی کے اونٹ کے ساتھ یہ دو کام کیے جاتے تھے۔
تاکہ ان کی نشانیوں میں سے ہر ایک کو پتہ چل جائے کہ یہ قربانی کا اونٹ ہے، یعنی وہ لوگ عمرہ کے لیے تیار ہو کر آئے ہیں۔ اس لیے میری رائے نہیں ہے کہ ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکا جائے۔ تو ان میں سے مقرز بن حفص نامی ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ ذرا مجھے ان کے پاس جانے دو۔ لوگوں نے کہا کہ ضرور جاؤ۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ تو مقرز ہے، یہ تو بڑا بدکار آدمی ہے۔ اور اگر حضور باتیں کرنے لگا کہ اتنے میں سہیل بن عمرو آ گئے۔ معمر راوی کہتے ہیں مجھے ایوب نے اکرمہ سے یہ نقل کیا ہے کہ جب سہیل بن عمرو آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نام سے نیک فعل لیتے ہوئے کہا اب تمہارا کام آسان ہو گیا ہے۔ معمر راوی کہتے ہیں کہ زہری اپنی حدیث میں یوں بیان کرتے ہیں کہ سہیل نے کہا آئیے صلح نامہ لکھ لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھنے والے کو بلایا اور اس سے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ رحمان کون ہوتا ہے۔ اس نے آپ بسمک اللہم لکھیں جیسے پہلے لکھا کرتے تھے۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے کہا نہیں ہم تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، بسمک اللہم لکھ دو۔ پھر آپ نے فرمایا یہ لکھو ھذا ما قاضی علیہ محمد الرسول اللہ، کہ یہ وہ صلح ہے جس کا محمد الرسول اللہ نے فیصلہ کیا۔ تو سہیل نے کہا کہ اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو نہ ہم آپ کو بیت اللہ سے روکتے اور نہ آپ سے جنگ کرتے، اور صلح نامہ میں وہ بات لکھی جاتی جو فریقین کو تسلیم ہو۔ اس لیے محمد بن عبداللہ لکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم چاہے تم نہ مانو ہوں تو میں اللہ کا رسول، لیکن محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ جب حضرت زہری فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی ہر بات اس لیے مان رہے تھے کیونکہ کسوہ اونٹنی کے بیٹھ جانے پر آپ نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ کفر مکہ مجھ سے جون سی بھی ایسی تجویز مطالبہ کریں گے اس سے وہ اللہ کے قابل احترام چیزوں کی تعظیم کر رہے ہوں گے تو میں ان کی ایسی تجویز کو ضرور مان لوں گا۔ حضور نے ان سے فرمایا کہ صلح کی یہ شرط ہوگی کہ تم ہمیں بیت اللہ کا طواف کرنے دو گے۔ تو سہیل نے کہا کہ اگر آپ اسی سال بیت اللہ کا طواف کریں گے تو سارے عرب میں یہ بات مشہور ہو جائے گی کہ ہم مکہ والے آپ سے دب گئے، اس لیے آپ اس سال نہ کریں اگلے سال کر لینا۔ چنانچہ یہ بات صلح نامہ میں لکھی گئی۔ اور اگلے سال طواف اور عمرہ کریں گے۔ سہیل نے کہا کہ صلح نامہ کی ایک شرط یہ ہوگی کہ ہم میں سے جو دو آدمی آپ کے پاس چلا جائے گا چاہے وہ آپ کے دین پر ہو آپ اسے ہمارے پاس واپس دیں گے۔ مسلمانوں نے کہا سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مسلمان ہو کر ہمارے پاس آئے اور اسے مشرکوں کے پاس واپس کر دیا جائے۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ سہیل بن عمرو کے بیٹے حضرت ابو جندل بیڑیوں میں چلتے ہوئے آ گئے۔ یہ مکہ کے نیچے والے حصے میں قید تھے، وہاں سے کسی طرح نکل آ گئے اور گرتے پڑتے مسلمانوں کے مجمع میں پہنچ گئے۔ سہیل نے کہا کہ اے محمد، میرا مطالبہ یہ ہے کہ صلح کے شرط کے مطابق آپ سب سے پہلے مجھے یہ آدمی واپس کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی بھی تو اس صلح نامے کی تحریر پوری نہیں ہوئی، لہٰذا ابھی تو معاہدہ نہیں ہوا۔ سہیل نے کہا اللہ کی قسم پھر تو میں آپ سے ہرگز صلح نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے میری وجہ سے ہی چھوڑ دو۔ سہیل نے کہا کہ نہیں، میں اسے آپ کی وجہ سے میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس پر مقرز نے کہا اچھا ہم اسے آپ کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت ابو جندل نے کہا اے مسلمانوں، میں تو مسلمان ہو کر آیا تھا اور اب مجھے مشرکوں کی طرف واپس کیا جا رہا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ کتنی مصیبتیں اٹھا رہا ہوں؟ اور واقعی انہیں اللہ کی خاطر سخت مصیبتیں پہنچائی گئی تھی۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ کیا آپ اللہ کے برحق نبی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، تو وہی میرا مددگار ہے۔ میں نے کہا کہ آپ نے ہم میں سے نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ جا کر اس کا طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہا تھا، لیکن کیا میں نے تم کو یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال بیت اللہ جائیں گے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو تم بیت اللہ ضرور جاؤ گے اور اس کا طواف کرو گے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گیا اور ان سے کہا، ابو بکر، کیا یہ اللہ کے برحق نبی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہیں۔ میں نے کہا، کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ ہاں ہے، تم ٹھیک کہتے ہو۔ میں نے کہا کہ پھر ہم کیوں اتنا دب کر صلح کریں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، اے آدمی، وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے ہیں، اور اللہ ان کا مددگار ہے۔ تم ان کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھو، اللہ کی قسم وہ حق پر ہیں۔ میں نے کہا، کیا انہوں نے ہم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ جا کر اس کا طواف کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ کیا انہوں نے ہم میں سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ جا کر اس کا طواف کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا تھا، لیکن کیا انہوں نے تم کو یہ بھی کہا تھا کہ تم اسی سال بیت اللہ جاؤ گے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا، تم بیت اللہ ضرور جاؤ گے اور اسی کا طواف کرو گے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس غلطی کی معافی کے لیے بہت سے اعمال خیر کیے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح نامہ کی لکھائی سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اپنے صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے فرمایا، اٹھو، اپنی قربانی ذبح کرو اور پھر اپنے سر مونڈ لو۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کوئی آدمی بھی کھڑا نہ ہوا حتیٰ کہ آپ نے یہ حکم 3 مرتبہ فرمایا۔ جب ان میں سے کوئی بھی نہ کھڑا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلمہ کے پاس تشریف لے گئے اور لوگوں کی طرف سے آپ کو جو پریشانی پیش آ رہی تھی وہ ان کو بتائی۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ یہ کروانا چاہتے ہیں؟ آپ باہر تشریف لے جائیں اور ان کسی سے کوئی بات نہ کریں بلکہ اپنی قربانی ذبح کریں اور اپنے نائی کو بلا کر سر کو منڈوا لیں۔ چنانچہ آپ باہر تشریف لائے اور ان میں سے کسی سے کوئی بات نہ کی اور اپنی قربانی کو ذبح کیا اور اپنے نائی کو بلا کر اپنے بال مبارک منڈوائے۔ جب اصحاب رسول نے یہ دیکھا تو انہوں نے بھی کھڑے ہو کر اپنی قربانیاں ذبح کی اور ایک دوسرے کے بال مونڈنے لگے۔ اور رنج و غم کے مارے ان سب کا یہ حال تھا کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ اور پھر آپ کے پاس چند مومن عورتیں آئیں جن کے متعلق اللہ نے اسی وقت یہ آیات نازل فرمائی تھی، اے ایمان والو، جب آئیں تمہارے پاس ایمان والی عورتیں وطن چھوڑ کر تو ان کو جانچ لو، اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو، پھر اگر جانو وہ ایمان پر ہیں تو مت پھیرو ان کو کافروں کی طرف، نہ یہ عورتیں حلال ہیں ان کافروں کو اور نہ وہ کافر حلال ہیں ان عورتوں کو، اور دے دو ان کافروں کو جو ان کا خرچ ہو، اور گناہ نہیں تم کو کہ نکاح کر لو ان عورتوں سے جب ان کو دو ان کے مہر، اور نہ رکھو اپنے قبضے میں ناموس کافر عورتوں کے۔ چنانچہ اس حکم کی وجہ سے حضرت عمر نے اپنی 2 عورتوں کو طلاق دے دی جو مشرک تھیں۔ ان میں سے ایک سے حضرت معاویہ بن ابی سفیان اور دوسری سے سفیان بن امیہ نے شادی کی۔ یہ دونوں حضرات بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ گئے۔ اتنے میں قریش کے ابو بصیر مسلمان ہو کر آپ کے پاس آ گئے۔ مکہ والوں نے ان کو واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیجے۔ آپ نے ہم سے جو معاہدہ کیا ہے اسے پورا کریں۔ آپ نے حضرت ابو بصیرہ کو ان دونوں کے حوالے کر دیا اور وہ دونوں ان کو لے کر وہاں سے چل پڑے، یہاں تک کہ ذوالحلیفہ پہنچ کر ٹھہر گئے اور کھجوریں کھانے لگے۔ حضرت ابو بصیر نے ان دونوں میں سے ایک سے کہا کہ اے فلانے، مجھے تمہاری تلوار بڑی عمدہ نظر آ رہی ہے۔ اس نے نیام سے تلوار اس کے حوالے کر دی۔ انہوں نے اس پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ دوسرا وہاں سے بھاگ کر مدینہ پہنچا اور دوڑتا ہوا مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دیکھ کر فرمایا، اس نے کوئی گھبراہٹ کی چیز دیکھی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو اس نے کہا کہ میرا ساتھی تو مارا جا چکا ہے، اب میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد ابو بصیر پہنچے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اللہ عز و جل نے کہا آپ کا عہد پورا کر دیا، آپ نے مجھے واپس کر دیا تھا، اب اللہ نے مجھے ان لوگوں سے چھٹکارا دلا دیا ہے۔ حضور نے فرمایا، اس مال کا ستیہ ناس ہو، یہ لڑائی بھڑکانے والا ہے۔
یعنی اس کے اس عمل کی وجہ سے فریقین کے درمیان لڑائی کا اندیشہ ہے۔ کاش کوئی اسے سنبھالنے والا ہوتا۔ جب حضرت ابو بصیر نے وہ سنا تو وہ سمجھ گئے کہ خاک، اب بھی اگر مکہ سے کوئی لینا آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس کر دیں گے۔ چنانچہ وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ آ پڑے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو جندل بن سہیل بن عمر مکہ والوں سے چھوٹ کر حضرت ابو البصیرہ کے پاس گئے۔ اسی طرح قریش کا جو شخص بھی مسلمان ہوتا وہ حضرت ابو بصیرہ سے جا ملتا۔ چند روز میں ایک مختصر سی جماعت ہو